देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। निगरां हुकूमत कैसी होगी, निगरां हुकूमत किसकी होगी और निगरां हुकूमत किस कानूनी फ्रेमवर्क के तहत बनाई जाएगी, ये वो एक अहम सवाल है जो आज पाकिस्तान के ऐवानों में डिस्कस किया जा रहा है। आज इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये सारा मरला इस वक्त ऐवानों में देखा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट की मंजूरी इस वक्त ऐवानों में डिस्कस की जा रही है, उसके ऊपर बहस हो रही है और अब तक की जो इतलात हैं कि इस कानून को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ये जो इलेक्शन एक्ट है ये इतना दिलचस्प है कि मैं अगर आपको इसके हवाले से कुछ चीदा नुकात बताऊंगा तो आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन एक्ट की जो एक शिक है जिसको 230 कहा जाता है, ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जिसके हवाले से हमने देखा कि इत्तेहादियों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए। इत्तेहादी इसको लेके ज्यादा पुरएतमाद ना थे और एक कंट्रोवर्सी भी बनी जो गुज़श्ता 2 दिन से हमें टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने, JUI ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी दिया। निगरां हुकूमत के हवाले से ये जो शिक है, ये जो पूरी कानून साजी है, इसमें 54 जगह पे अमेंडमेंट की जाएगी और 54 तरामीम की तजावीज़ इसमें पेश की जा रही हैं, जिसमें निगरां हुकूमत को आलमी इदारों से मुआहिदों के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात होंगे और साथ में जो इख्तियारात का जो पैमाना है उसको वसी किया जाएगा। साथ साथ ये भी बताते चलें कि मुल्क की मईशत पर फैसलों का इख्तियार भी इस निगरां हुकूमत को होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है जिसको अब नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत बासानी पार कर लेगी। लेकिन अगर तो ये सूरत हाल ऐसे ही चलती है और सूरत हाल ऐसे ही नजर आती है कि हुकूमत इस तमाम तर काम में कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या निगरां हुकूमत की तारीफ को बदला जाएगा, ये भी फिर एक सवाल है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ऐवानों से दूर है और कहीं ना कहीं इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें एडवोकेट फारूक अवान साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो निगरां हुकूमत के फ्रेमवर्क में इतनी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं, आखिर इसकी कानूनी हैसियत क्या है और आइन में इसकी क्या गुंजाइश है। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, ये जो निगरां हुकूमत का मामला है, हम देख रहे हैं कि पंजाब और KPK में तो जो निगरां हुकूमत है उसने तो निगरां हुकूमत की तारीफ को ऑलरेडी बदल दिया। मोहसिन नकवी साहब ने अरबों रुपए की गाड़ियां इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए मंगवा ली हैं और वो इख्तियारात क्या हैं उसके हवाले से भी कोई बात नहीं की जा रही। अब वफाकी सतह पे, फेडरल की सतह पे भी एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जहां पे निगरां हुकूमत के इख्तियारात बहुत वसी होंगे। तहरीक इंसाफ का इसके हवाले से क्या कहना है? जैसे हम तो पहले बार बार कह चुके हैं, चेयरमैन इमरान खान साहब ने कई दफा कहा है कि यहाँ मुल्क में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, आइन और कानून की कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब से इन PDM के टोले ने देखा है कि इलेक्शन सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान को नहीं हार सकता, लोग इमरान खान के साथ हैं, तो इन्होंने तब से ये मुख्तलिफ किस्म की जो हरबे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक इनका ये सबसे बड़ा था वो इलेक्शन कमीशन के बारे में था कि हम इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां करें जो इंतखाबात पर असर डाल सकें। तो जो अब इनका टोला मिलकर जो ये हैं, जो अब इन्होंने 54 आईनी तरमीम की हैं जिसको अगले हफ्ते ये कैबिनेट में पेश कर रहे हैं और इनका दिल है कि इसको हम पास करें, फिर सेनेट में लेकर जाएं। तो अगर आप इनको देखें तो बुनियादी तौर पर ये आइन के, कानून के और मैं समझता हूँ बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जिस तरह ये मैंडेट को चोरी करने के ऊपर लगे हुए हैं और जो इन्होंने सबसे बड़ा एक एलिमेंट जो इन्होंने इसमें शिक रखी है कि निगरान हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी मुल्क के साथ भी माशी या तजारती माहिदा कर सकती है, वो किसी ममालिक के साथ तजारत की बुनियाद पर जो भी असूल है या जो भी नए ये चाहती है मायदे वो कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इनका इलेक्शन करवाने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं। तो फारूक साहब जरा ये रहनुमाई कीजिएगा ना हमारी कि दुनिया में जहां भी जमहूरियत है और बेहतर जमहूरियत है, बरतानिया की बात कर लें, यूरोप के ममालिक की बात कर लें, वहां पे क्या इस तरह की निगरां हुकूमतें होती हैं? क्या दुनिया में कहीं भी निगरां हुकूमत का ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क मौजूद है? देखो, अगर आप दुनिया की बात करते हैं तो कई ममालिक में इस तरह का कोई वजूद नहीं है। निगरान हुकूमत का किसी जगह भी
آپ کہہ لیں نہ اس طرح کا وجود ہے، نہ ہی کسی ملک میں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں نہ ہی بھی ان کو کسی قسم کے وہاں پہ اس طرح کے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ اگر ان کو 30 دن کی 60 دن کی 90 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جو حقیقت میں اس حکومت کو کرنی چاہیے جو عوامی مینڈیٹ لے کر آئی ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا جو جنگل کا قانون ہے وہ صرف پاکستان میں ہے، اور یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیت ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. تو آپ جو فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھوں کہ یہ جو قانون ہے وہ جمہوریت کے منافی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے. پھر یہ ذرا سمجھائے نا کہ اگر یہ غیر جمہوری اقدام ہے تو پھر جمہوریت کی علمبردار جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے کیوں اتنی زیادہ اس قانون کے اوپر اب رضامندی کا اظہار کر رہی ہیں؟ کیونکہ 2 دن پہلے تک پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات تھے، جس کو اب اطلاع کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک بڑے حلقے نے اس کے تحفظات کو دور کر دیا. جے یو آئی کے اپنے تحفظات تھے، انہوں نے بھی ان تحفظات کے اوپر سے اب اپنی سختی کو کم کر دیا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ان جماعتوں کا قانون اور آئین کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کچھ لے کر دے کر انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں وہ انہوں نے سیٹل کیے ہیں. اگر جمہوریت کی علمبرداری یا قانون کی علمبرداری کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو پھر تحریک انصاف ہے، وہ عمران خان ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی، جو اس کو اتنا آپ کہنے گھوڑے کی لگام دے دیا اور اس کو بالکل انہوں نے شتر بے مہار اس کو بنانے جا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے اور وہاں سے ہم انشاءاللہ یہ لیکن فاروق اعوان صاحب، یہ جو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کا نتیجہ نہیں آیا؟ پنجاب کے انتخابات جو ہونے تھے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک واضح احکامات دیے، اس کے حوالے سے بھی اب تک کوئی اہم پیش رفت ایسی نہیں ہے جس کو آپ توقع کر رہے تھے. اب اگر ایک اور مقدمہ اگر سپریم کورٹ میں چلا بھی جاتا ہے تو پھر اس میں ایک وقت درکار ہوگا، اس میں قانون سازی ہے، اس میں فریقین کو سنا جائے گا. یہ تو 3 مہینے کا جو نگراں حکومت کا ٹائم ہے یہ تو گزر چکا ہوگا اور اس وقت بڑے فیصلے ہو جائیں گے. ایک ہی فورم ہے اور ہم انشاءاللہ اس فورم کو ضرور استعمال کریں گے. آگے عدلیہ کی مرضی ہے، عدلیہ کیا کرتی ہے، لیکن ہم اپنی جو قانونی طور پر جو ہمیں حاصل ہے حق، وہ انشاءاللہ ہم پورا اس کو استعمال کریں گے اور میری جماعت ضرور اس کے خلاف. اچھا فاروق صاحب یہ سمجھائیے گا ذرا، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی بھی کر دیجیے گا. کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد جو خان صاحب سے ملا تھا، اس وفد نے خان صاحب سے کچھ اس طرح کی بات کی ہے اور نگراں حکومت کے حوالے سے کہ اس کا ٹینیور کیا ہوگا، اس میں معیشت کے حوالے سے فیصلہ سازی کی کیا سکت ہوگی، اس میں خان صاحب کو اس وقت لوپ میں لیا گیا تھا. ایسی کوئی بات ہے کہ اس میں کچھ صداقت ہے؟ خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. 4 صوبوں میں ہماری جڑیں ہیں، 2 صوبوں میں ہماری حکومتیں تھیں اور صوبہ بلوچستان میں ہماری اتحادی، ہم وہاں پہ مل کر حکومت میں تھے. جی بی میں ہم حکومت میں تھے، کشمیر میں ہماری حکومت تھی. تو یہ آئی ایم ایف کی مجبوری تھی کہ وہ خان صاحب کے پاس جاتے، کیونکہ آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہماری جیت واضح ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ضرور انہوں نے ان کو مالیاتی فنڈ دینے سے پہلے یا ان کے جو تحفظات تھے وہ ان کے بارے میں خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو آگاہ کیا ہوگا. اور عمران خان نے بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کی اور جو خان صاحب کو بہتر لگا وہ ضرور انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوگا. تو یہ جو نگراں حکومت والا معاملہ، اگر جو صورتحال سمجھ پا رہا ہوں، ذرا اس کے اوپر رہنمائی کیجئے گا کہ اگر نگراں حکومت با اختیار ہے، سینسس کا معاملہ بھی ہے جو الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اس میں کم سے کم 4 سے 5 ماہ کا وقت مزید درکار ہوگا، تو یہ سمجھا جائے کہ اگلے 1 سال تک ملک میں ایک نگراں حکومت ہوگی جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہوگا اور وہ ملک میں تمام سیاہ و سفید کی مالک ہوگی، عوام کے تمام تر فیصلوں کی مالک ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، مجھے لگ رہا ہے ان کا الیکشن کروانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے جب تک ان کو یہ شیور نہیں ہو جائے گا کہ عمران خان نہیں جیتے گا. تو یہ ان کی حکومت جو ان کا لگ رہا ہے وہ 2 سال تک ہے کہ ہم اس نگران حکومت کو 2 سال تک لے کر جائیں گے. اور یہ جو اگر 2 سال تک نگراں حکومت رہے گی تو پھر ملک میں اس کے بعد جو انتخابات ہوں گے پھر وہ بھی ایک متنازع عمل ہوگا. لیکن یہ جو 2 سال کا جو ٹینیور ہے، آپ اس کو تحریک انصاف کس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف اس کو قبول کر لے گی یا محض سپریم کورٹ، یا پھر ہمیں وہی احتجاج، دھرنے، سیاسی جلسے جلوس قبول کریں گے اور ہمارے پاس جو بھی احتجاجی آپشن موجود ہوگا وہ انشاءاللہ ہر فورم پر کیا جائے گا. وکلا اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ہم پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے، الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ والی تحریک ہماری آلریڈی چل رہی ہے.
رول آف لا کی ہماری تحریک چل رہی ہے. ہم انصاف کی قانون کی علم برداری کے لیے بالکل اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور 90 دن کے اندر نگران حکومت کا یہ آپ کہنے کہ ایک آئین میں لکھا گیا ہے, یہ قانون میں ہے, اس کو الیکشن کروانا ہوں گے, خاص صورت کروانا ہوں گے, اور ہماری جدوجہد ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. لیکن فاروق صاحب, آپ تحریک انصاف کی سطح پہ تو بات کر رہے ہیں, آپ خود ایک وکیل ہیں, قانون دان ہیں, کیا اس وقت وکلا کے درمیان بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو الیکشنز ہے وہ اس انداز میں ہو جائیں کہ 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر ہو جائیں؟ وکلا کا اسٹانس اس کے اوپر کیا ہے؟ بالکل وکلا, میں سمجھتا ہوں 90% جو وکلا ہے وہ اس بات پر متفق ہے. ان کی جو آرا ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں آئین و قانون ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جو 90 دن کے اندر انتخابات ہے وہ خاص صورت ہونا چاہیے. ورنہ اگر یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اس ملک کو سمجھیں کہ ایک بغیر کسی آئین کے چل رہا ہے, بغیر کسی قانون کے چل رہا ہے, اور وکلا یہ کسی صورت میں نہیں کرنے دیں گے. اور فاروق صاحب آخر میں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ جو اب نگراں حکومت کے معاملے کے اوپر اتنا سارا معاملہ چل رہا ہے, اب تک تو بڑی واضح اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کو کسی طور پہ لوپ میں نہیں لیا گیا. آج جو اسمبلی میں بل پیش کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کی سینٹ میں پوزیشن موجود ہے, آپ کی ایک بڑی واضح تعداد ہے سینٹ کے اندر, کیا وہاں پہ تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ جب ترمیم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. ہماری جو جماعت جو اقتدار میں تھی اور ہم ہمارے پارلیمنٹرین زیادہ تعداد میں, انہوں نے اس آئینی ترامیم میں جو الیکشن کمیشن کے بارے میں کی گئی ہیں, انہوں نے اس میں تحریک انصاف کو بالکل آن بورڈ نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا فیصلہ بھی ہوا ہے جس میں ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے, تو وہ ہمارے ایم این ایز موجود ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے تھا. سر وہ والا میٹر بھی تو پینڈنگ ہے نا ابھی تک, اس پہ بھی تو کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ وہ استعفے منظور ہوئے ہیں نہیں ہوئے. آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں, ان کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جب سینٹ میں جائیں گے ہمارے, آپ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو کی جا رہی ہیں یہ عدالت میں ریجیکٹ ہو جائیں گی, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا سارا کچھ؟ دیکھیں, عدالت ہمارا تو پورا یقین ہے کہ عدلیہ جو میرٹ پہ فیصلہ کرے گی, اور میرٹ پہ یہ بالکل جو آئینی ترامیم ہے یہ اٹھ جائیں گی, اور ہم سینٹ میں بھی اس کا بھرپور اس کے خلاف. لیکن فاروق صاحب آپ دیکھیں نا, ایک پارلیمنٹ کا فورم ہے, پارلیمنٹ میں اگر ایک میجورٹی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں, میجورٹی نہ بھی کہیں تو جو ایک اکثریت, موجودہ اکثریت کی بات بنیاد پہ کہہ لیں, وہ اگر اس کے اوپر متفق ہیں اور آپ کی پارلیمنٹ کی کیا بات کرتے ہیں, 9 لوگ موجود, 400 لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ 9 لوگ بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں, کچھ قانون سازی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. لیکن اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج اگر پیپلز پارٹی اور جے یو اور دیگر جماعتیں بھی اس کو اون کر لیتی ہیں اور اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر دیتی ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں تو آپ کا موقف کمزور ہوگا. کوشش کریں گے جتنے بھی ہم کر سکیں. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ. فاروق عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور قانون دان بھی. ہم بتا رہے تھے کہ اس وقت جو یہ آئینی ترامیم کا مسئلہ ہے وہ کتنا اہم ہے. اس ترامیم کے چلتے ہوئے کل ہم نے اپنے پروگرام میں ایک تذکرہ کیا تھا, وہ کل کیا بات ہوئی تھی, کتنی اہم بات تھی, اور آج وہی کچھ دیکھنے میں آیا. آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. طارق, اگر تھوڑا سا مجھے اس میں آپ دیں اور اس کو تھوڑا سا ریویو کیجئے گا. آپ پریزیڈنٹ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دوسرا پریزیڈنٹ نہیں آئے گا. دوسرا نہیں آ جائے, یہ کانسٹیٹیوشنلی بائنڈنگ ہے. جب تک دوسرا پریزیڈنٹ نہیں آئے گا اس وقت تک پریزیڈنٹ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے گا, چاہے اس کا ٹینیور ختم ہو جائے. اور دوسرا پریزیڈنٹ نئی اسمبلیاں اپنا پریزیڈنٹ, جب تک اسمبلیاں نہیں بنیں گی پریزیڈنٹ نہیں آئے گا تو وہ بیٹھا رہے گا اپنی جگہ پہ. عارف علوی صاحب اپنی جگہ برجمان رہیں گے ایز فار ایز مائی نالج. اچھا, اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ سیکشن 230 کے اندر آپ ابھی امینڈمنٹ نہیں کی. موجودہ حالات میں آپ کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 230 میں فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور پروونشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آنے والی ہے, آپ نے ابھی تک اس کے فنکشنز اور اس کے ایکشنز اور جو اس کے آن گراؤنڈ پالیسی میکنگ ڈیسیشنز کو ابھی تک لیگل کوریج نہیں دی ہے. صحیح ہے. اس وقت آئی ایم ایف نے آپ سے جو ڈیل سائن کی ہے, تمام کولیشن پارٹنر سے سب سے جو ڈیل سائن کی ہے, وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جوائنٹ کولیشن گورنمنٹ ول بی فارم, نمبر 1. نمبر 2, 230 کے اندر امینڈمنٹ 12 اگست سے پہلے ہونی ضروری ہے, ادروائز جتنے ڈیسیشن ہیں وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوں یا پروونشل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں, وہ ڈسپیوٹ ہو جائیں گے.
کیونکہ آرٹیکل 230A کے اندر پالیسی ڈیسیشن نہیں لے سکتے آپ, کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لے سکتے جو نیکسٹ گورنمنٹ کے انٹرسٹ سے. وہ تو اس وقت ہی بتایا جائے گا نا جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ نگراں حکومت میں وزیر اعظم کون ہوگا. نہیں, یہ آپ کو پہلے اسمبلی کے ڈیزالو ہونے سے پہلے یہ امینڈمنٹ لانی ہوگی, کیونکہ موجودہ حالات کے اندر تو کر ہی نہیں سکتی, کورم ہی پورا نہیں ہے اسمبلی میں. بجٹ کا بھی نہیں تھا فیبرری میں, اسمبلی میں 70 لوگ تھے. آپ نہیں, جو انہوں نے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے کیا ہے, امینڈمنٹ کے ذریعے نہیں کیا. ایکٹ آف دا پارلیمنٹ اور امینڈمنٹ میں تو زمین آسمان. نہیں, امینڈمنٹ نہیں, میں ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ہی بات کر رہا ہوں. اچھا, الیکشن ایکٹ, آپ امینڈمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. الیکشن ایکٹ کی سیکشن 230 کے اندر امینڈمنٹ کرنا ہے. میں نے آپ کو پرٹیکولر سیکشن بھی بتا دی. نہیں, امینڈمنٹ تو کر ہی نہیں سکتے نا, الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. سر بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرے خیال سے. امینڈمنٹ تو ہو نہیں سکتے. قومی اسمبلی میں کوئی بھی پورا نہیں ہے. بجٹ بھی تو پاس ہوا ہے. بجٹ دیکھیے, ایکٹ آف دا پارلیمنٹ الگ چیز ہے اور امینڈمنٹ الگ چیز ہے. الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈ کر سکتی ہے اسمبلی. ایکٹ کے اندر امینڈ کر سکتی ہے, ایکٹ کو تبدیل. آئین کے اندر امینڈ کرنی ہو آرٹیکل 238 کے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں الیکشن ایکٹ 2017 یہ آئینی امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہے, یہ الیکشن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپاور کرتی ہے کہ اس کے فنکشنز, اس کے ایکشنز کیا ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں 9 مہینے کی, وہ امینڈ نہیں کر سکیں گی اگر 230 کو آپ امینڈ نہیں کریں گے. یہ میری بات لکھ لیں, نہ فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیلیور کر سکے گی, اور ایسا کیوس ہوگا, نہ پروونشنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ایسا کیوس پڑے گا کہ آپ کے پاس اس سارا کیوس ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے, اور پٹی سوٹ تو کرے گا نا کسی نہ کسی. نہیں, یہ ڈیلیبریٹ ہے کیوس, یہ پیدا کیا گیا ہے کیوس, اس لیے الیکشن کو آگے بڑھایا. نہیں, میں اس سے کہوں گا, دیکھیں آپ کا سینسس, آپ آج میٹنگ کال کر لیں سی سی آئی کی, آپ آرٹیکل 51(5) کے اندر آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ پروویژنلی آپ جو سینسس ریزلٹ ہیں 7 پاپولیشن سینسس کے, ہم پروویژنلی اس کو اپروو کر رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے. جیسے تو آپ کی خواہش ہے نا, نہیں کر رہے نا وہ, اس کے باوجود 2015 میں یہ تو کیا, تو آپ کی خواہش ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کر نہیں رہے, کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی نے بھی بولا, نہیں بولا کہ نہیں مردم شماری پہ, نہیں حلقہ بندی پہ ہو, کراچی کی 2 جگہ. میری ایک چھوٹی سی ریڈنگ ہے, اس کے ساتھ پروگرام کلوز کر دوں گا. مجھے پھر بھی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ نئی مردم شماری کو شمار کیا جائے گا, کیونکہ ہر سال ایک بڑی تعداد میں ینگ ووٹر ہے جو رجسٹر ہو رہا ہے, اور وہ ینگ ووٹر کہیں نہ کہیں انکلائنڈ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف, جس کی وجہ سے شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں چاہیں گے. ریاض صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ کافی آپ کے سائے کے ساتھ ہے نا. میں نے 326 کے ایوان میں آپ کو سیٹیں بڑھانی اور کم کرنی پڑیں گی. سر وہ بڑھائیں گے, سر سیٹیں بڑھا لیں گے, جتنے زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو کل کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو فاروق عوان صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ کل پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا. اور یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہوگا کہ اس وقت جو آئینی ترامیم کا جو مسئلہ ہے, اس کو کسی نہ کسی صورت حل ہونا ہوگا, اور کوئی بھی ایسی آئینی ترامیم جو کہ قانون اور آئین کی اصل روح سے وہ متصادم ہوں, اس کو قبول کرنا یا اس کو عدالتوں میں ڈیفینڈ کر پانا, یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. بریک لیتے ہیں جی, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہوتا ہے کہ عدالتی معاملات کیا چل رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کی آج بھی عدالتوں میں حوالے سے ان کے وکیلوں کی پیشی ہوئی, اور یہ استدعا کی گئی سپریم کورٹ میں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں, خاص طور پہ توشہ خانہ اور دیگر جو کیسز چل رہے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جو کہ تحریک انصاف کافی عرصے سے ویٹ کر رہی ہے. توشہ خانہ یقینی طور پہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا, لیکن آج جو تمام استدعا تھی وہ سپریم کورٹ میں مسترد ہو گئی. کیا معاملہ ہوا, کیا حال احوال تھا, اور اب آگے چل کے قانونی معاملات کے اوپر کیا کچھ ہونے جا رہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں لیگل ایکسپرٹ جناب ناصر عظیم صاحب. ان سے جانیں گے کہ جو تحریک انصاف کا اس وقت جو سیاسی معاملہ اور قانونی معاملہ کتنا پیچیدہ ہے اور کتنا اس میں ریلیف ہے, اس کے اوپر کیا معاملات ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم.
سر وعلیکم السلام سر. ناصر صاحب ذرا یہ بتائیں گے، یہ جو کل پہلے تو جو معاملہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیا معاملہ ہوا؟ کیا اس میں خان صاحب کو کوئی ریلیف ملا یا تحریک انصاف کے چیلنجز میں اضافہ ہوا جو آج سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا؟ جی منیر صاحب، میں عرض کر دوں کہ جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، آپ کے ناظرین کے لیے میں تھوڑا سا ہسٹری کی اور عکس بند کر دوں کہ ہوا کیا. جی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کیس جو توشہ خانہ ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے ہیں. اور وہاں پر ان کے جو آرگومنٹس میں جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا وہ یہ بات تھی، میں کورٹ میں موجود تھا اور میں نے یہ ساری ہیئرنگ سنی جہاں پہ خان صاحب بھی موجود تھے. وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ وداؤٹ ایویڈنس یہ الیکشن کمیشن نے اس کیس کو کنکلوڈ کیا اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اور پھر یہ بھی بات آگے نکلی کہ یہ انیکس کیسے کیا انہوں نے، یہ بات میں جو انہوں نے ریکارڈ منگوا کے اٹیچ کر دیا فائل کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ تھوڑا سا ابہام رہا. بہرحال کل انہیں ریلیف تو وہاں نہیں مل سکا اور اس کے بدلے میں پھر آج یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے جہاں پہ بھی استدعا مسترد ہوگی. بیسیکلی آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے رجوع کیا تھا جس میں کیس کو ریمانڈ کر دیا گیا تھا اور ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا ہائی کورٹ لیول پہ. اور ریمانڈ کرنے کے بعد اس وقت ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہوئی، جو کہ 3-4 ہیئرنگز میں نے خود اٹینڈ کی کیونکہ ہمارے ہی کمپلیکس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں یہ کیس چل رہا ہے. جج ہمایوں دلاور کے پاس یہ کیس چل رہا، لیکن جو لاسٹ ہیئرنگ تھی آپ نے ویڈیوز بھی وائرل دیکھی ہوں گی کہ وہاں بدنظمی بھی ہوئی اور ایک وکیل اور جج کا مکالمہ بھی ہوا، شٹ اپ اینڈ یو شٹ اپ، یہ آپس میں ان کی بات ہوئی. جو ایکچوئل فیکٹس اور لا کی بات کر لیتا ہوں کہ توشہ خانہ میں چل کیا رہا ہے. تو جو سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی جو میں نے سنی دیکھی، اس میں الیکشن کمیشن کے گواہ آئے تھے اور الیکشن کمیشن کے گواہ نے ایگزامینیشن چیف یعنی کہ گواہی قلم بند کروائی ہے. اور الیکشن کمیشن کے جو میرے وہاں پہ موقع پہ سنا وہ 3 سے 4 گواہ بتائے جا رہے ہیں جو کہ اپنی گواہی قلم بند کروا رہے تھے. ابھی یہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد کراس ایگزامن ہوگا جسے جرا کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو جرا کے بعد یہ فائنل آرگومنٹس پہ آئے گی بات اور اس کے بعد سزا یا جزا کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو ناصر صاحب یہ کہا جائے کہ یہ بڑے سپیڈیلی معاملہ چلایا جا رہا ہے خاص طور پہ توشہ خانہ کے حوالے سے؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب بھی کیس کو ریمانڈ کیا جاتا ہے ہائر فورم سے، ہمارے عام کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو جب وہ ریمانڈ کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کر کے چلایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہائی کورٹس کی نظر میں وہ فائل آ جاتی ہے. اور میں نے آرڈر تو نہیں پڑھا، میں بھی اس میں یہ بھی ہو کہ اس کو تھوڑا سپیڈی ٹرائل کیا جائے. اور جب ہائی کورٹ سے یہ ریمانڈ ہو کے کوئی بھی فائل آتی ہے تو ٹرائل میں پروسیکیوشن کا کتنا کردار ہے؟ کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے کیا اپنی پوری طاقت لگا کے اس پورے معاملے کو سپیڈی ٹرائل کی طرف لے کے جا رہی ہے. دیکھیں اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ پروسیکیوٹر، تو جو الیکشن کمیشن کے لائر ہیں وہ خود پیش ہو رہے ہیں، جو پروسیکیوشن سائٹ کے لائر ہیں کسی بھی پارٹی کے وہ خود پیش ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خود پیش ہو رہے ہیں. اگر بات آپ حکومت کی کریں تو اس میں یقین مانے حکومت کا رول تو مجھے فی الوقت ڈائریکٹلی نہیں ہے، بٹ الیکشن کمیشن کے تھرو کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ آ رہا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن بھی اپنے لائر کے ذریعے ریپرزینٹ کرتا ہے، الیکشن کمیشن خود نہیں آتا. اور یہ کورٹس دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو، اس میں کوئی بھی کردار حکومت کا نظر نہیں آتا. ہاں جو غلطیاں ہوئیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوئیں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، کنوکٹ ہو جاتے ہیں، اس میں یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ میں خان صاحب نائل ہونے جا رہے ہیں، جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا ہے. ناصر صاحب ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ جو توشہ خانہ والا میٹر ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے یہ اتنا کمپلیکس آلریڈی ہو چکا ہے اور اس میں جو کچھ جو شروع میں ابتدائی مرحلے میں جو چیزیں پیش کی گئیں وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور یہی وجہ بھی بن سکتی ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کی توقعات کے برخلاف ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سا اس کو الجھا دیا گیا ہے. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کل انہیں جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہائی کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا، دیکھیں ہر ایک کہہ لیں لیٹیگنٹ کے پاس، ہر ایگریو پارٹی کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپر فورم کو اویل کرے، اسیل کرے، آرڈرز کے خلاف جائے. لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ بغیر وجوہات کے بھی بار بار جانا بھی مناسب نہیں ہوتا. اپنے کیس کو مزید الجھانے والی بات ہوتی ہے، اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. جب آپ ٹرائل میں ہی فوکس کر لیں، آپ کے خلاف ایویڈنس آ رہے ہیں، آپ اس پہ اچھی جرا کریں
ان کو اچھا میں صاحب آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. ابھی تحریک انصاف کی جو وکیل ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کافی پر امید ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ انڈر لیگل کور ہوئی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ جو دیگر میجر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اوور دا ایئر, جو پریکٹس رہی ہے توشہ خانہ کی, اس کو بھی دیکھا جائے, اور اس میں بھی جو خاص طور پہ جو گاڑیوں کی جو لین دین ہوئی ہے, جو دیگر وزراء اعظم نے گاڑیاں لی ہیں, ان کے اوپر بھی معاملے کو اٹھایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس معاملے کو اتنا ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں جو فائل ابھی چل رہی ہے توشہ خانہ اسپیسیفک ٹو عمران خان ایز گھڑی کے حوالے سے چل رہی ہے, واچ کے حوالے سے چل رہی ہے, وہ ایک ہی فائل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ تمام لوگوں کے کھول دیے جائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے لائرز کے تھرو ان پہ کیسز کریں, جس طرح ان کے خلاف کیس کیا گیا تھا ان پہ کیس کر کے ان کو پھنسائیں. جتنے سابق وزراء اعظم ہیں, وزیر ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ سے فائدے لیے ہیں, ان کو تو ٹرائل میں لا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک توشہ خانہ گھڑی کے حوالے سے عمران خان ورسس کیس چل رہا ہے, اسی میں باقیوں کی فائل کھول دیں, تو یہ قانون. ناصر صاحب یہ ذرا مجھے آخری سوال کا جواب یہ دے دیں کہ جو صورتحال ہے, یہ جو ٹرائل ہے کتنا عرصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مکمل ہو جائے گا, کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ آ جائے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر ابھی تو اگست کی چھٹیاں آ گئی ہیں, اور اگست کی 1 ماہ کی چھٹیاں ڈسٹرکٹ کورٹس میں پورے پاکستان میں ہوتی ہیں. یہ شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ ڈیوٹی ججز بیٹھتے ہیں اور انٹرم ریلیف جو ہوتے ہیں, اسٹے میٹرز یا بیل وغیرہ کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں. اگر تو یہ 31 تاریخ تک کنکلوڈ نہ ہوا تو پھر یہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک تک مجھے کنکلوڈ ہوتا یا سیکنڈ ویک تک نظر آ رہا ہے, کیونکہ بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. جیسے ایویڈنس کروائی جا رہی ہیں جو اب جرا ان کو کرنی پڑے گی. جولائی کے مہینے میں یہی سوال بھی یہی کہ جولائی کے مہینے میں آپ کو لگتا ہے یہ مکمل ہو جائے گا, یا اس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ سر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مکمل ہو جائے, کیونکہ جو حکومت سائٹ سے, الیکشن کمیشن سائٹ سے گواہان تھے وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی گواہی قلم بند کروا چکے ہیں, اور جو ان کی سائٹ سے اگر رہ گیا تو وہ بھی اگر 1-2-3 دن میں اس کو کور اپ کرتے ہیں, اور ایک دن کے آرگومنٹس ہوتے ہیں یا آدھے دن کے, تو یہ 31 پہ بھی کنکلوڈ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے موقف دیا اور ہمیں اس وقت جو معاملات ہیں, قانونی معاملات, ان سے آگاہ کیا. امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ رکھیں گے, اور جو بھی اس میں جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. آج کے لیے فی الحال اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.